अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 कैसे हैं आप लोग? आपकी टीचर मिस्टर माना बात कर रही हूँ। बेटा ये शहीद मिल्लत जो है आप ये पढ़ चुके हैं। इस सबक का रिव्यू यानी जो है ना पुराना जो है उसको दोबारा से रिवाइज़ कर रही हूँ मैं। तो ये जो है आपको आपके टीचर मिस तैयबा ने पढ़ा दिया था और आपको समझा भी दिया था उनके बारे में। तो ये जो है पहला बस ये है कि बुलंद खानी के लिए जो है पहले वो आपकी हो चुकी होगी, पैराग्राफ भी आपने कर लिया होगा, लेकिन मैं दोबारा से इसको खुशखती के लिए आपको इस दूंगी। पहला चैप्टर अगर हो चुका है तो आपको क्या करना है कि दूसरा पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ कहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ पर ख़त्म होगा, ज़िंदगी भर जारी रहा, यहाँ तक। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है, इस बच्चे का नाम यहाँ से लेकर यहाँ शुरू हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ये हिस्से हैं जो पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ कराता है। इसकी आपको खुशखती करनी है किसी एक पैराग्राफ की। अगर आपने पहला पैराग्राफ की खुशखती की है तो दूसरे की कीजिएगा, अगर दूसरे की है तो तीसरे की कीजिएगा। खुशखती मस्ट है, ठीक है। तो मैं आपको पढ़कर आपको जो है रीडिंग कर रही हूँ, आप सुनिए। और दोबारा से मैं दोहरा रही हूँ सबक तो हो चुका है आपका ये, लेकिन मैं दोबारा से इसकी बुलंद खानी कर रही हूँ। बच्चे की उम्र ये है शहीद मिल्लत। सबक का क्या नाम है? शहीद मिल्लत। अच्छा, उस शहीद मिल्लत में मैं पहले चैप्टर का पढ़ रही हूँ। बच्चे की उम्र सिर्फ 4 साल थी। घर के सब लोग नमाज रोज़े के पाबंद थे। रमज़ान में सब घर वाले रोज़ा रखते। उन्हें देखकर इस बच्चे का दिल भी रोज़ा रखने को चाहता था, लेकिन छोटा होने की वजह से उसे मना कर दिया जाता था। एक दिन वो खामोशी से सहरी के वक्त उठा, मुलाजिम से मिलकर चुपके चुपके सहरी की और रोज़ा रख लिया। रोज़े रखने का ये ज़िंदगी भर जारी रहा। इस बच्चे का नाम कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान था। कायद मिल्लत उनका नाम नहीं था, कायद मिल्लत उनको लक़ब मिला था। नाम तो उनका लियाकत अली ख़ान था। कायद मिल्लत, कायद कहते हैं रहनुमा को, जो आपके जो है उसके आपके काम को बढ़ाता है, जो आपको लेकर आगे चलता है, जो आपको सही रास्ता दिखाता है, वो क्या होता है? वो कायद होता है। तो ये ऐसे ही थे, ये नवाब थे। लियाकत अली ख़ान करनाल के नवाब थे, रुस्तम ख़ान के बेटे थे। इनके वालिद का नाम क्या था? लियाकत अली ख़ान के रुस्तम ख़ान, और इनका नाम खुद लियाकत अली ख़ान था, है ना। अच्छा, ये कब पैदा हुए? ये 1895 में पैदा हुए। उनका ख़ानदान बड़ी जागीरों का मालिक था। उन्होंने इब्तदाई तालीम करनाल में ही हासिल की। करनाल शहर का नाम था जो इंडिया में है। मैट्रिक के बाद उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज में दाखिला लिया और अलीगढ़ कॉलेज क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद वो मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। इंग्लिस्तान उर्दू में बोलते हैं इंग्लैंड, इंग्लिश में कहते हैं। तो आपने बार बार इंग्लैंड का नाम सुना होगा, अब बोलते होंगे इंग्लिस्तान कौन सा है? तो इंग्लिस्तान जो है इंग्लैंड को कहते हैं। चले गए, जहाँ 1930 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की सनद हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने वतन वापस आकर सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लियाकत अली ख़ान आज़ादी की तहरीक में कायद-ए-आज़म के करीबी साथी थे। आज़ादी की तहरीक क्या? जब पाकिस्तान नहीं बना था ना बेटा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहले एक था और इस पे अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था। तो उससे छुड़ाने के लिए हिंदू और मुसलमान बहुत कोशिश में लगे हुए थे। तो जब कोशिश में लगे तो एक तरफ क्या हुआ? पाकिस्तान आज़ाद हुआ, दूसरी तरफ क्या हुआ? हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो ये अलग अलग मुल्क हैं। तो पाकिस्तान की आज़ादी में लियाकत अली ख़ान ने क्या किया था कि वो कायद-ए-आज़म के साथ मिलकर बड़ी कोशिश की, बड़ी जद्दोजहद की और काम किया उन्होंने। तो इस वजह से जो है वो हो गया कायद-ए-आज़म के करीबी साथी। जब कायद-ए-आज़म
ہندوستان کے ہندوؤں کے رویے سے بیزار ہو کر سیاست چھوڑ کے لندن چلے گئے۔ اصل میں اس پارٹی میں جو ہے نا ہندو تنگ کرتے تھے قائد اعظم کو نا، تو وہ پریشان ہو کر کے قائد اعظم کیا ہے چلے گئے تھے، ملک چھوڑ کے لندن چلے گئے تھے۔ تو لیاقت علی خان نے انہیں کیا کیا تھا کہ قائد اعظم کے کیونکہ دوست تھے نا، فرینڈ تھے، تو ان کو سمجھا بجھا کر کے لے کر کے دوبارہ ہندوستان میں لے کر آ گئے اور مسلمانوں کی قیادت پہ راضی کر لیا کہ دیکھیے مسلمان کو ضرورت ہے آپ کی، آپ چلیے۔ اس طرح سمجھا بجھا کے کیا ہوا، ان کو لے کر کے آ گئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد قائد اعظم سے کیا بولا تھا انہوں نے کہ اس وقت قوم کو ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو کسی قیمت پہ بھی خود یا خریدا نہ جا سکے۔ قائد اعظم بھی ان کی قابلیت اور فرض شناسی کی بہت قدر کرتے تھے۔ فرض شناسی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو کام دیا گیا، جو ڈیوٹی دی گئی اس پہ مکمل طور پہ کرنا، وہ کہلاتی ہے۔ تو اس کو کیا قائد اعظم نے کیا کیا، ان کو اپنے دوست کو سیکریٹری بنا لیا۔ پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان ملک کے پہلے کون بنے؟ وزیر اعظم بنے۔ پاکستان میں جب وہ ہمارے قائد اعظم کیا ہیں، وہ ہمارے قائد اعظم بابائے قوم ہیں۔ یعنی بابائے قوم کسے کہتے ہیں؟ جس نے ملک کو بنانے میں، جس کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ کام کیا۔ تو قائد اعظم نے تمام رہنماؤں کی طرح انہوں نے بہت کام کیا، لیکن سب سے زیادہ کام کیا تو تمام قوم نے ان کو کیا کہہ دیا، اپنا لیڈر مان لیا، اور ملک کے کیا ہو گئے، وہ بابائے قوم ہے نا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا نام تو تھا محمد علی، تو ان کو لقب کیا ملا تھا؟ قائد اعظم کا۔ اعظم بڑے کو کہتے ہیں، قائد رہنما۔ اور ان کو کس کا ملا تھا؟ ملت، یعنی ان کو قوم کے رہنما، ملت جو ہم سب جو ہے نا قوم کے رہنما۔ یہ بہت اچھا۔ پھر پاکستان بننے کے بعد کیا انہوں نے بہت سیاسی سوجھ بوجھ کے بڑے انتقال پہ ان پہ بڑی کیا ہو گیا، قائد اعظم کے انتقال کے بعد کیا ہوا کہ ان پہ بڑی ذمہ داری آ گئی، اور انہوں نے ذمہ داری بہت ایمانداری سے نبھائی۔ تو ان کو قوم نے کیا دیا تھا لقب؟ قائد ملت کا۔ قائد ملت فطرتاً سنجیدہ اور محنتی آدمی تھے، عوام کا درد ان کے دل میں تھا۔ انہوں نے دولت کو، کیونکہ بہت دولت مند تھے نا یہ جو تھے قائد ملت، یہ نواب تھے، تو ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، بہت پیسہ تھا، لیکن ان کے دل میں پیسوں کی حرص نہیں تھی، دولت کی لالچ نہیں تھا نا۔ ان کا مقصد صرف کیا تھا کہ ہمارے ملک کی خدمت کرنا، ملک کی ترقی کے لیے سوچنا، ان کی بھلائی کے لیے سوچنا، یہ تھا۔ تو ان کے پاس یہ حال تھا کہ اپنا گھر تک انہوں نے اپنے تمام دولت پیسہ سب کیا کیا ملک کے لیے قربان کر دیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کیا آ گئے، وہ پاکستان آ گئے تھے۔ اچھا بچوں، کیونکہ یہ میں نے آپ کو پرانا جو ہے چیپٹر، یہ پرانا حصہ، پرانا کام جو ہے اس کی بلند خوانی کر کے پڑھ کر کے بتایا، آپ بھی اسی طرح ریڈنگ کیجیے گا گھر میں، اور اس کے بعد ایک صفحے کی خوش خطی کیجیے گا، اور اس کے بعد جو آپ کا کام سوال جواب تو آپ نے کر لیا ہے اس سبق کا، اس کے بعد جو ہے آپ کی بک جو ہے اس میں یہ ہے، دیے گئے ناموں کو دیے گئے ناموں کو کچھ، اچھا یہ حصہ جو ہے نا آپ کی بک میں ہے، دیے گئے ناموں کو کچھ لقب کے ساتھ لکھیے، لقب کے ساتھ لکھیے اور یاد کیجیے۔ اچھا یہ میں ایک ترتیب سے آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ نام اور لقب، تو محمد علی جناح، اور کیا لکھا ہوا ہے لقب، ان کو کیا ملا تھا؟ محمد علی جناح کو قائد اعظم کا۔ لیاقت علی خان کو کون سا لقب ملا تھا؟ شہید ملت کا۔ جو کوئی لوگ ان کے اس پہ خوبیوں پہ، اچھائیوں پہ دیتے ہیں نا، اس کو لقب کہتے ہیں۔
اچھا، علامہ اقبال ہمارے شاعر تھے، تو انہوں نے پیاری پیاری نظمیں بھی لکھی ہیں. تو علامہ اقبال جو تھے یہ لقب ہے ان کا نا. اور علامہ اقبال نام، علامہ تو نہیں، اقبال نام تھا ان کا. تو ان کو کیا لقب ملا؟ اقبال شاعر مشرق کا، یعنی مشرق کے وہ شاعر ہیں وہ، یہ لقب ملا ان کو. فاطمہ جناح قائد اعظم کی کون تھی؟ چھوٹی بہن تھی. تو فاطمہ جناح یہ ان کا اصل نام تھا، اور ان کو قوم نے کس چیز کا لقب دیا تھا؟ مادر ملت، یعنی قوم کی ماں. مادر ملت، قوم کی ماں، یہ اس کا لقب دیا تھا. تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ یہ دو الگ الگ لکھا ہوا ہے، اس کو ملا کے لکھنا ہے. کیسے لکھنا ہے؟ اس کو اس ترتیب سے لکھنا ہے. دیکھیے میں نے یہاں پہ لکھا ہے نمبر 1 قائد اعظم محمد علی جناح. تو قائد اعظم محمد علی جناح، یہ نہیں ہے کہ محمد علی جناح قائد اعظم، ایسے نہیں ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے یہاں پہ پہلے اوپر دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ محمد علی جناح قائد اعظم. ایسے ہمیں کس طرح لکھنا ہے؟ ترتیب سے، اچھے سے. صحیح ترتیب کیا ہے؟ قائد اعظم پہلے آئے گا، جو لقب ملتا ہے وہ پہلے لگاتے ہیں نام کے ساتھ نا. تو قائد اعظم محمد علی جناح. تو ہم کوئی بھی لقب ہے وہ پہلے کیا ہے؟ نام سے پہلے لگاتے ہیں. پھر دوسرا کیا ہے؟ شہید ملت لیاقت علی خان. ان کا تو نام لیاقت علی خان تھا، لیکن ان کو کیا لقب ملا؟ شہید ملت کا. تو ہم کس طرح بولیں گے؟ شہید ملت لیاقت علی خان. ہمیشہ جو ہے لقب نام سے پہلے لگایا جاتا ہے. اسی طرح علامہ اقبال شاعر مشرق، علامہ اقبال مادر ملت فاطمہ جناح. یہ اس طرح پہلے، یہ جو ہے لقب کو ہم پہلے نام کے ساتھ لگائیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. اچھا، آپ کو کیا کرنا ہے کہ شہید ملت کے دوسرے پیراگراف کی خوشخطی، اگر دوسرے پیراگراف کی خوشخطی کر لی ہے تو تیسرے پیراگراف کی کرنی ہے خوشخطی، 1 صفحہ. اچھا، جتنے کام میں نے کروائے ہیں، جو آپ کی ٹیچر نے یہ جو ہے مستیبہ نے کروایا ہے، وہ سب جو ہے آپ کو کاپی میں ترتیب سے کرنا ہے. پہلے ان کا کام ہوگا، پھر یہ کام ہوگا، مگر کام جو ہوگا پہلے ترتیب سے ہوگا. سوال جواب ہوں گے، اس کے بعد یہ سارے کام ہوں گے. اور تمام کام کس میں کریں گے؟ کاپی میں کریں گے. لائن کھینچی ہوئی ہونی چاہیے، اچھی سی چوڑی اسکیل سے لائن کھینچی ہوگی، اور پینسل سے صاف ستھرے سے پینسل کو شارپ کر کے وہ لکھیں گے، کام کریں گے. اور جس کی رائٹنگ خراب ہے سارے بچوں کی، تو بیٹا آپ لوگ 1 لائن چھوڑ کر کے لکھیے گا. اور عملی کتاب کا صفحہ نمبر 20 بک میں کام کریں. آپ کی جو ہے نا صفحہ نمبر 20 ہے، اس میں کام کرنا ہے، وہ میں آپ کو کروا رہی ہوں. یہ دیکھیے کیا ہے، صفحہ نمبر یہ 20 ہے. یہ صفحہ نمبر 20 ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں دیکھیے، غور سے دیکھیے. قوسین میں لکھے ہوئے الفاظ کے متضاد سے عبارت مکمل کیجیے. عبارت جو لکھا ہوا ہے نا اس کو مکمل کرنا ہے. کیسے مکمل کرنا ہے؟ سردی کا کیا ہوتا ہے؟ سردی کا الٹ کیا ہوگا؟ متضاد کہتے ہیں الٹ کو، الٹا. جیسے رات کا دن، صبح کا شام، ہے نا، ٹھنڈا کا گرم. اسی طرح یہ یہاں پر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا بریکٹ میں، سردیوں، ناراض، آسانی، یہ افسردہ، یہ سب لکھا ہوا ہے، اس کو آپ کو الٹ لکھنا ہے. اس میں ہم نے ڈیش کی چھٹیوں میں بڑی ڈیش سے ابو لاہور چلے گا، کے لاہور چلے گا، ڈیش کیا تھا. یہ کیا ہے؟ ہم نے سردیوں کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ سردی کا الٹ گرمیوں. اور بڑی آسانی کے بجائے مشکل. آسانی کا الٹ کیا ہے؟ مشکل. بڑی مشکل سے ابو کے ساتھ لاہور چلنے کے لیے. ناراض کے بعد کیا ہوا؟ خوش. الٹ کا کیا ہوگا؟ خوش. خوشی سے کیا تھا. خوش کا ناراض سے خوش، خوشی سے کیا تھا. ہم سب افسردہ. افسردہ کیا کہتے ہیں؟ الٹ کیا ہوگا؟ خوش. خوشی خوشی جانے کی تیاری کرتے ہو. افسردہ کا کیا ہوگا؟ خوشی خوشی. افسردہ افسردہ لکھا ہوا ہے نا، تو اس کو دونوں 2 دفعہ لکھیں گے. کیا لکھیں گے؟ خوشی خوشی جانے کی تیاری کر رہے تھے. ابو بھی نا امید. نا امید، جیسے نا امید کا کیا ہوگا؟ الٹ امید. ابو بھی پر امید تھے. پر امید پہلے لکھیں گے، پر، پھر امید. پر امید تھے.
انہیں دفتر سے چھٹی مل جائے گی مگر ان کی چھٹی کی درخواست منظور کا الٹ کیا ہوگا؟ نامنظور۔ یہاں پہ ہم لائن میں بلینک میں کیا لکھیں گے؟ نامنظور ہو گئی۔ ہم بہت خوش کے کیا ہوگا؟ الٹ ناخوش ہوئے، لیکن 2 روز بعد پتہ چلا کہ درخواست نامنظور کا الٹ کیا ہوگا؟ منظور ہو گئی۔ خبر سن کر ہم بہت اداس کا الٹ کیا ہوگا؟ خوش ہو گئے، اور آنے کے بجائے الٹ کیا ہوگا؟ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ تو بیٹا یہ سارا الٹ لکھنا ہے آپ کو۔ یہ جو خالی ہے نا بلینک، اس میں نے آپ کو یہاں پہ کیا نہیں ہے، لیکن آپ کو بتا دیا کہ یہ سب خالی اس میں آپ کی جو ہے عملی کتاب ہے نا، صفحہ نمبر 20، اس میں آپ کھولیے گا تو یہ آئے گا، اس میں اسی طرح لکھنا ہے۔ اور آپ کی یہ بک بھیج دیجیے گا، اس میں کام کر کے لکھ آئے گا، کاپی میں یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ اسی بک میں کرنا ہے۔ ہو گیا آپ کا یہ کام۔ دوسرا ہے ایک ہی جیسے معنی والے الفاظ کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم معنی یا مترادف الفاظ، جیسے آسمان، فلک، پانی کو کیا بولتے ہیں؟ آب بھی بولتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے نا ایک ہی میننگ ایک ہی ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مترادف الفاظ۔ تو کیا ہوگا یہاں پر ذرا یہ دیکھیے گا، الفاظ کے سامنے ان کی مترادف لکھے۔ والد کا کیا ہوگا؟ ابو کو بھی کہتے ہیں، والد بھی کہتے ہیں، فادر بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر ہوگا والد۔ تاریکی کو کیا بولتے ہیں؟ اندھیرا بھی بولتے ہیں، ہے نا۔ دوست کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں دوست کو؟ ساتھی۔ جنگ بھی کہتے ہیں اور لڑائی بھی کہتے ہیں۔ خوف کو کیا بولتے ہیں؟ ڈر، ہے نا، اس کا الٹ کیا ہے؟ ڈر۔ اچھا، خاوند کا الٹ کیا ہے؟ خاوند کس کو کہتے ہیں؟ یہ الٹ نہیں ہے، یہ جو ہے مترادف الفاظ ہے۔ دوست کا وہ ہوگا ساتھی، تاریکی کا اندھیرا، والد کا کیا ہوگا؟ ابو، فادر، اور جنگ کا ہوگا لڑائی۔ یہ سب جو ہے نا اس کے معنی ایک ہی ہیں۔ خوف کا کیا ہوگا؟ ڈر۔ خاوند کا کیا ہوگا؟ شوہر۔ عظیم کا کیا ہوگا؟ بڑا۔ فکر کا کیا ہوگا؟ پریشانی۔ قمر کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں۔ قمر، قین قاف میم رے، قمر جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں۔ اچھا، محبت بھی کہتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں؟ الفت، پیار۔ یہاں پہ دونوں چیز آ سکتے ہیں، محبت بھی آئے گا، اس سب کے معنی ایک ہی ہیں، محبت، الفت، پیار۔ نفع، فائدہ۔ نفع کیا کہتے ہیں؟ فائدہ کو کہتے ہیں۔ تکلیف، دکھ، پریشانی، ہے نا، یہ سب آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ ایک جیسے الفاظ نہیں، معنی ایک ہیں، الفاظ الگ الگ ہیں، لیکن اس کے میننگ ایک ہی نکلتا ہے۔ اچھا، اوپر کے کوئی 2 الفاظ ان کے متضاد ساتھ جملوں میں استعمال کیجیے۔ جو اوپر ہم نے کیا ہے نا کہ جیسے خوشی، غم، سردیاں، یہ جو اوپر لکھا ہوا بریکٹ میں، اس میں سے آپ کو اس میں کیا کرنا ہے؟ جملے بنانے ہیں۔ خوشی ہو یا غم، آپس میں مل جل کر رہو، یہ جملہ ہے۔ اب اوپر بنائیے، اسی طرح بنا کے آپ لکھیں گے۔ تو یہ والا جو ہے آپ کو اسی بک میں عملی کتاب میں کرنا ہے، اور وہ ہوم ورک ہے آپ کا۔ ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا بچوں آپ کو۔ تو آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کام کمپلیٹ کیجیے گا، صاف ستھرا کیجیے گا، اور لائن ڈرا کر کے کیجیے گا، پین سے شارپ کیجیے گا، موٹی پینسل سے نہیں کیجیے گا، ہیڈنگ ڈالیے گا، جس طرح میں نے اس میں کروایا اسی طریقے سے کام کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔